बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसमें मैं आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुकम्मल किस्से के बारे में बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। चलें मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं। इन्हें इब्ने इसहाक भी कहा जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अहले रोम से था। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी वालिदा माजदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और ये भी कहा जाता है कि आपके वालिद माजिद इन खुशनसीबों में से एक हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस दिन ईमान लाए जिस दिन आपको आग में डाला गया था और आग गुलजार हो गई थी। सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने वही भेजी आपकी तरफ जैसे वही भेजी हमने नूह की तरफ और उन नबियों की तरफ जो नूह के बाद आए, और जैसे वही भेजी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल पर, इसहाक पर, याकूब पर और इनके बेटों और ईसा और अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। कहा जाता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम लया था। कहा जाता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत मालदार शख्स थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था। क्या माल मवेशी, क्या गुलाम, क्या वसीओ अरीज़ खेत, अर्ज़ हुरान में सनिया का इलाका सब आपकी मलकियत में था। कहा जाता है कि सारा का सारा इलाका आपकी मलकियत में था और माल दौलत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको बहुत से बेटे और बेटियां भी दे रखे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक वक्त ऐसा आया कि इनकी सारी दौलत लुट गई, ख़ानदान फना हो गया और जिस्म अक़दस भी बलाओं और तकलीफ़ों की ज़िद में आ गया। दिल और ज़ुबान के अलावा कोई भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जो बीमारी और तकलीफ़ से महफूज ना रहा हो। अल्लाह ताला ने आपके दिल और ज़बान को इसलिए महफूज रखा ताकि वो ज़िक्र करते रहें। इस तकलीफ़ के बावजूद आप साबिर और शाकिर रहे। रात दिन लम्हा लम्हा अपने रब की याद में बसर किया और शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़बान पर ना आने दिया। बीमारी तवील हो गई, हम नशीन अलग हो गए, दोस्त साथ छोड़ गए और बात यहाँ तक आ पहुँची कि आपको शहर से उठाकर गंदगी के एक ढेर में फेंक दिया गया। नाउज़ुबिल्लाह। सब साथ छोड़ गए, कोई मेहरबान पूछने ना आया, सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके साथ रहीं। इस खुशकिस्मत खातून ने दोस्ती निभाई और इनकी शफ़क़तों और गुज़रे एहसानात की पूरी पूरी पासदारी की। वो आपकी बीमारी में आपकी मुसलसल देखभाल करती रहीं और एक लम्हा भी जुदा न हुई। एक वक्त था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था और एक वक्त ऐसा आया कि आपको लोगों ने उठाकर कचरे में डाल दिया। आपको जो बीमारी हुई थी उससे आपका जिस्म सारा गोश्त गल सड़ गया और सिर्फ हड्डियां और पट्टे महफूज रहे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके लिए राख ले आती और इसके नीचे बिछा देती। एक दिन आपकी ज़ौजा ने आपसे कहा, मेरे सरताज अय्यूब, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो ज़रूर आपको शिफा अता फरमा देगा। आपने जवाब दिया, मैंने सेहत तंदुरुस्ती में 70 साल का अरसा गुजारा है, तो क्या मैं अल्लाह के लिए 70 साल तक मुसीबत पर सब्र भी नहीं कर सकता? तो ये सुनकर आप रो पड़ी। आपके हालात ऐसे हो गए कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा लोगों के यहाँ दिन भर मजदूरी करती और जो उजरत मिलती उससे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का सामान और अद्वियात खरीद लाती। आखिर वो वक्त आ गया कि कोई भी आपसे काम करवाना पसंद नहीं करता था। लोग सोचते थे कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी उनके पास रहती हैं और उनकी खिदमत करती हैं, कहीं इसकी वजह से ये बीमारी उनको भी ना लग गई हो। आपने बहुत कोशिश की कि कहीं काम मिल जाए, लेकिन कोई भी आपको अपने घर में काम करने की इजाज़त देने के लिए तैयार ही ना था। आप तशरीफ़ ले गईं और अपनी एक बालों की मेंढी बेच दी। इस अमीरजादी ने इसके बदले आपको बहुत सा लजीज खाना दिया। आप ये लेकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं। आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अगले दिन फिर आपको कोई काम न मिला तो आपने अपने बालों की दूसरी मेंढी भी फरोख्त कर दी और खाना लेकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई।
آپ بہت حیران ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سارے بال منڈے ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا کریم میں مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم فرما۔ مال سارا آپ کا چھن گیا، اولاد بھی جدا ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں لاچار ہو گئے تھے، اپنوں نے منہ موڑ لیا تھا اور سعادت نعمت اور صبر و شکر اللہ کی بندی نے اپنے خاوند اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کی زبان سے ایک ہی لفظ سنائی دیتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصائب کی بارش ہوئی، لیکن جوں تکلیفیں بڑھتی گئیں ان کے صبر و استقامت اور حمد و شکر خداوندی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ صبر و استقامت کی مثال بن گئے اور لوگ ان کی مصیبتوں کو بطور مثال کے یاد کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جو چچک کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آپ کتنی مدت چچک کی بیماری میں مبتلا رہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک آپ 7 سال تک چچک کی بیماری میں مبتلا رہے۔ ابن حاتم حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے اور اپنے اور غیر سب انہیں چھوڑ گئے، صرف 2 آدمی آپ کے ساتھ لگے رہے۔ یہ دونوں آپ کے بھائی تھے اور نہایت محبت کرتے تھے۔ وہ صبح شام آپ کو ملنے آتے۔ ایک دوسرے نے کہا، جانتے ہو ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا ہوگا، اور دوسرے نے کہا، اس سے آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ پہلے نے کہا، 18 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے رب نے اس پر رحمت نظر نہیں فرمائی اور یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جب صبح دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس بات کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، نا معلوم تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ جب میں 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تو میں گھر جاتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ کہیں ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے، لیکن بدبو کی وجہ سے وہ قریب نہ آ سکے، دور کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اگر ایوب علیہ السلام میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی باتیں سن کر اس قدر روئے کہ پہلے کسی رنج سے یوں نہ روئے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیری کی حالت میں نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا سویا ہو تو میری تصدیق فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تصدیق فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر تو جانتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس 2 قمیض ہوں اور میں نے ایک کو تیری راہ میں نہ دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان سے تصدیق فرمائی اور دونوں بھائی یہ آوازیں اپنی کانوں سے سن رہے تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے خدا، میں تیری عزت کی قسم، اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ سجدے میں پھر عرض کیا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری تکلیف کو تو دور نہ کر دے۔ آپ سجدے میں رہے حتیٰ کہ ساری تکلیف آپ کی دور ہو گئی۔ اس بات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ بات اس طرح ہے جس طرح میں نے بیان کی، اور کچھ کے نزدیک اس طرح۔ آپ علیہ السلام جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو قضائے حاجت کے بعد آپ کی بیوی محترمہ آپ کا ہاتھ تھام لیتی اور واپس آ جاتی۔ ایک دن انہیں دیر ہو گئی اور اس جگہ جب آپ نہانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ ارکض برجلیک کا مطلب ہے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی۔ زمین پر پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
اور حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کیجیے اور اسے پیجیے۔ آپ نے پانی پیا اور غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں دور کر دیں۔ ظاہری بیماریاں بھی دور ہو گئیں اور باطنی بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف ظاہری نعمتوں سے مالا مال کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ پر سونے کی بارش ہوئی جس سے جسم کے پھوڑے بھی درست ہو گئے اور فکر و اخلاص جو امتحان تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ جب آپ کو بہت دیر ہو گئی تو آپ کی بیوی آپ کو تلاش کرنے لگی۔ ایوب علیہ السلام ان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی عطا فرما دی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ جب بیوی نے آپ کو دیکھا تو وہ پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو یہاں بیماری کی حالت میں تشریف فرما تھے؟ باخدا میں نے آج تک کسی آدمی کو آپ سے زیادہ ان سے مشابہ نہیں دیکھا جب وہ صحت مند ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایوب ہی ہوں۔ تو آپ کی بیوی یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ابھی تو آپ بیماری کی حالت میں گئے تھے اور واپس آپ تندرست ہو کر آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت بخشی تو آپ پر سونے کی بارش برسائی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں باندھنے لگے۔ فرماتے ہیں ان سے کہا گیا ایوب کیا یہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے کافی نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار تیری رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے فوت شدہ بیٹوں اور بیٹیوں کو زندہ فرما دیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد فوت شدہ بچوں کے بدلے نیک اور صالح بچے بچیاں عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ مال و دولت عطا کیا اور آخرت میں ان تمام کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما کر ان پر اپنا کرم تمام کرے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور احسان رافت اور رحمت کرتے ہوئے ان کی بیماری دور کر دی اور انہیں شفا عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں یا جن کا مال و دولت جاتا رہا ہو، جن کے بچے فوت ہو گئے ہوں۔ ہر مصیبت زدہ شخص کے لیے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، وہ بڑا خوبیوں والا بندہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم میں رخصت ہے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ قسم اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے تھے تب آپ نے ایسا کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا کی تو ساتھ یہ حکم بھی دیا آپ قسم نہ توڑیں اور اپنی بیوی کو ایک مٹھا تنکوں کا ماریں، جیسے کسی چیز کا گچھا وغیرہ، جیسا کہ کھجور کی شاخ پر بہت سارے پتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور قسم کو پورا کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت جلد آپ کے پاس اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔